तुम्हारी बीवी मिल गई या अभी भी ढूंढ रहे हो? कॉल पे जरलिश की आवाज़ सुन के हनान के चेहरे पे नागवारी की लहर दौड़ गई। क्या बकवास है। लेकिन दूसरी तरफ से जरलिश की हंसी गूंजने लगी। तुम्हारी बीवी मेरे पास है माय डियर हन्नान। अब कौन सा नया ड्रामा रचा रही हो तुम? उसे जरलिश की बात पे कोई यकीन नहीं था। व्हाट्सएप खोल के देख सकते हो तुम अपनी बीवी को मेरे आदमी के साथ। शट अप। उसने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लेकिन अब व्हाट्सएप पे फजर की तस्वीर देख के वो दोबारा से जरलिश को कॉल करने लगा। जरलिश उसका नंबर देख के मुस्कुरा पड़ी और एक ही टच से उसका नंबर काट दिया। इट्स माई टर्न नो हनान। उसके लबों पे जहरीली मुस्कुराहट थी। जबकि हनान कॉल पे कॉल करके पागल हो गया। वो जल्दी से ऑफिस से निकल के जरलिश के घर की तरफ रवाना हो गया। टिक टॉक तुम आओगे हनान, तुम ज़रूर आओगे। वो मुस्कुराते हुए क्लॉक की तरफ देख रही थी। उसे मुकम्मल यकीन था कि हनान यहाँ उसके पास दोबारा से आएगा। जो भी हो, उसे फजर से बेहद मोहब्बत थी और वो उसके लिए किसी भी हालत में कोई भी कदम उठा सकता था। फजर हनान की आवाज़ घर में गूंजती तो जरलिश मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई और कमरे से बाहर निकल के लाउंज में आई। कहा था ना कि तुम दोबारा आओगे यहाँ मेरे घर। हनान मुड़ के उसके सरापे को देखने लगा। वो मुस्कुरा रही थी। हनान गुर्राया उसकी तरफ लपका। फजर कहाँ है? रिलैक्स डार्लिंग। जरलिश अपने बालों को झटकते बोली। हनान ने गुस्से से उसका बाजू दबोच लिया। फजर कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। यहाँ बस मैं और तुम हैं। और उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाते बोली। हनान अंगारा बार नज़रों से उसे घूर रहा था। तुम जहर हो जहर। जरलिश हंसने लगी, फिर उसकी आंखों में देखती बोली, इतना ज़्यादा जानते हो मुझे? इतने करीब कब आई मेरे तुम हनान? वो लब बिंचे जरलिश को देखता रहा। क्या चाहती हो? तुम जानते तो हो। वो मुस्कुरा के उसकी आंखों में बेबाकी से देखती बोली। फजर मेरी बीवी है। वो दांत पीसते बोला। तो मैं कब कह रही कि मुझे अपनी बीवी बना लो? बस कुछ लम्हे। उसके करीब आके उसके सीने पे हाथ फेरती वो अदा से बोली। उसकी बेबाकी पे हनान तासब से उसे देख रहा था। शर्मो हया औरत का जेवर होती है जरलिश। मुझे अपने और तुम्हारे बीच सारे शर्मो हया के पर्दे गिराने हैं हमेशा के लिए। वो अपनी साड़ी का पल्लू साइड पे गिराती बोली। उसका नीम बरहन्ना वजूद सामने था। हनान नज़रें चुराते मुंह फेर गया। जरलिश ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मुझसे मुंह मत मोड़ो हनान। देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। मुकम्मल खुद को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ मैं। फजर कहाँ है? जरलिश वो अपनी बात पे जोर देते बोला। वो मेरे पास है, तुम्हारे पास आ जाएगी। बस आज रात के लिए मेरे पास आ जाओ प्लीज़ हनान, प्लीज़। मेरी तड़प क्यों नहीं दिखती तुम्हें? क्यों? वो चीख ही रही पड़ी। हनान लब बिंचे उसे देख रहा था। अगर फजर उसके पास ना होती तो वो कब का उसे धक्का दे के जा चुका होता। जरलिश बहकी सांसों के साथ कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसके बेहद करीब आई। उसकी शर्ट पे हाथ फेरने लगी और अचानक से उसकी शर्ट को सामने से फाड़ के उसने अपने लब हनान के चौड़े सीने पे रख दिए। हनान ने बिदक के उसे खुद से दूर किया। जरलिश मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो तुम। वो चिल्लाया था। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो हनान। वो भी ज़ोर से चिल्लाई। क्यों नहीं आते मेरे करीब? क्यों दूर भागते हो मुझसे? चंद लम्हों की तो बात है, क्यों नहीं समझ रहे तुम? वो टूटे लहजे में बोली। वो खामोशी से उसे देखता रहा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फजर कहाँ है? वो लब बिंचे पूछ रहा था। वो चुप रही तो हनान गुस्से से आगे बढ़ा। उसे दीवार से लगा के उसकी आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखें खून छलका रही थी। जवाब दो। जरलिश हंसने लगी। उसका दूसरा हाथ अपने बरहना कमर पे रख वो उसके लबों पे नज़रें जमाए उसके बेहद करीब आ गई। हनान, मुझे महसूस करो बस।
وہ بہکی سانسوں کے بیچ بول رہی تھی، کچھ لمحوں کی بات ہے حنان، مکمل مجھے خود کو سونپ دو، میرے ساتھ بہک کے مجھے خود میں جذب کر لو، وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ حنان نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا اور لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکلتا گیا، جبکہ زرلش دیوار سے ٹیک لگائے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پاگلوں کی طرح اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تم آؤ گے حنان، تم پھر سے آؤ گے میرے پاس، تم خود میرے قریب آنا چاہو گے اور میں ویٹ کروں گی اس دن کا۔ اس نے کافی کوششیں کی لیکن اسے فجر کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے دوست انسپیکٹر شاہ سے بھی بات کر چکا تھا، وہ بھی اپنی سی کوششیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ زرلش کے گھر پہ بھی گیا لیکن اسے وہاں سے بھی کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ وہ وہاں اس کے گھر پہ نہیں ہے حنان، وہ تو اس بات سے بھی انکاری ہے کہ فجر اس کے پاس ہے۔ شاویز حنان کی غمزدہ حالت دیکھتے اسے بتا رہا تھا۔ حنان سر جھکائے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ زرلش نے بھابھی کو کہیں اور رکھا ہوگا لیکن وہ اتنی شاطر عورت ہے کہ اس سے کوئی ثبوت تک نہیں مل رہا، اور بنا ثبوت کے ہم ایکشن بھی نہیں لے سکتے یار، شاویز نے مزید بتایا۔ لیکن حنان کی حالت دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ حنان تم سن رہے ہو نا؟ ہاں سن رہا ہوں، حنان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے بس فجر کی فکر تھی، کہاں ہوگی، کس حالت میں ہوگی، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے جانے کے لیے اٹھا تو شاویز بھی ساتھ میں کھڑا ہو گیا۔ حنان کا ہاتھ تھامنے کے لیے وہ آگے بڑھا لیکن حنان نے اسے روک دیا۔ میں جا سکتا ہوں کہہ کے اس نے آگے قدم بڑھا دیے۔ سنسان سڑک پہ چلتے وہ بار بار خود کو ملامت کر رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اکا دکا گاڑیاں ہی تھی جو وہاں سے گزر رہی تھی، وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز بس چلے جا رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح سے فجر کو اس شاطر عورت کے چنگل سے آزاد کرانا تھا، اور اسے آزاد کرانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ زرلش کی بات مان لے۔ اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ فجر کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کہاں ڈھونڈے اسے بس یہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ پھر سے زرلش کے در پہ جائے اور اس کی بات مان لے۔ اور ابھی وہ زرلش کے در پہ کھڑا تھا، اس نے بیل بجائی، دوبارہ بیل بجائی، پھر تیسری بار بیل بجائی تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی زرلش کی نوکرانی کھڑی تھی۔ حنان کو دیکھ کے اس نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آپ بیٹھیے، میں زرلش میم کو بلاتی ہوں۔ لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ نوکرانی اسے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آئی۔ میم نے آپ کو اپنے روم میں بلایا ہے۔ حنان کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے دوبارہ سے آواز دی، حنان سر، حنان سر۔ حنان چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو میم نے اپنے روم میں بلایا ہے۔ اس نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی تو حنان سر اسپات میں ہلاتا زرلش کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پہ زرلش بلیک نائٹی میں ملبوس اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا لباس نیم عریاں تھا۔ حنان نے دروازہ اپنی پشت پہ بند کیا اور تھکے قدموں کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ زرلش کی مسکراتی نظریں اس کے چہرے پہ تھی۔ حنان وہیں نیچے گر سا گیا، وہ گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ میں ہار گیا۔ زرلش کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ایسے نہیں بولو، تم نہیں ہارے حنان، تم ہار ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ہمارے ملن کی رات ہے، میرے اور تمہارے بیچ کی دوریاں ختم کرنے کی رات ہے۔ آؤ اٹھو، میرے پاس آؤ، ان لمحوں کو مل کے حسین بناتے ہیں۔ وہ حنان کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور زرلش اسے لیے بیڈ پہ آئی۔ وہ بس کھینچتا جا رہا تھا اس کے ساتھ، اس کے جیسے روح تک ساقط ہو چکی ہو۔ وہ فجر کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہونے جا رہا تھا۔ وہ فجر سے وہ محبت کرتا ہے جو اس کی بیوی ہے، وہ اس کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ زرلش نے اس پہ جھک کے اس کے لبوں پہ اپنے نرم لب رکھ دیے اور دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکے وہ اپنی برسوں کی تشنگی مٹانے لگی۔ حنان کی قربت ملتے ہی وہ بہکنے لگی تھی۔ اس کی بہکی سانسیں حنان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کے
اب وہ اس کی گردن پہ جھک چکی تھی، اس کی بہکی سانسیں حنان کی گردن کو چھو رہی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد حائل کر کے اب اس کے بے حد قریب جا کے اپنا بہکاؤ وجود اس کے سپرد کرنا چاہ رہی تھی۔ اب اچانک حنان کے موبائل پہ کال آ گئی۔ حنان نے دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا، لیکن زرلش نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اس سے چھیننا چاہا، لیکن حنان شاویز کا نمبر دیکھ کے کان سے لگا چکا تھا اور دوسری طرف سے ملنے والی خبر سن کے وہ یکدم اٹھ بیٹھا تھا۔ زرلش کو سائڈ پہ کر کے وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ موبائل بند کر کے زرلش پہ نظر ڈالے بنا وہ جانے کے لیے آگے بڑھا۔ زرلش وحشت زدہ اسی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ تم کہیں نہیں جا سکتے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے زرلش۔ تم ایک سیلفش، شاطر و بے حیا عورت ہو جو ہمیشہ بکنے کے لیے تیار رہتی ہو، نہ جانے کتنی دفعہ بک بھی چکی ہو۔ مجھے تم بھی اور تمہارے اس جسم سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تم جیسی بازاری عورتیں ہوتی ہیں تو جو لوگوں کو ہنستا بستا گھر برباد کر دیتی ہیں۔ تم ایک قابل رحم، قابل نفرت عورت ہے، کہہ کے اس نے زرلش کو دھکا دے کے سائڈ پہ کر دیا اور خود باہر نکل گیا۔ اسے اب زرلش کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسے اس بنگلے کا ایڈریس مل چکا تھا جہاں پہ فجر تھی۔ شاویز نے یہی بتانے کے لیے اسے کال کی تھی۔ اب وہ شاویز کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ جا رہا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا آج وہ فجر سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا تھا۔ فجر کی اس کی محبت، اس کے احساسات پاک تھے، تبھی اللہ نے اسے اس گندگی سے بچا لیا۔ حنان ویٹ کرو میرا، اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے تمہارا وہاں۔ شاویز جو ٹریفک جام میں پھنسا ہوا تھا کال پہ حنان کو وہاں اکیلے جانے سے منع کر رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے جلد سے جلد فجر کے پاس پہنچنا ہے۔ حنان گاڑی چلاتے بے چینی سے بولا تھا۔ آئی نو حنان کہ تم پریشان ہو بھابھی کے لیے، لیکن وہاں زرلش کے آدمی ہیں، ہر طرف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاویز پریشانی سے بولا۔ میں بس پہنچ رہا ہوں، کہہ کے حنان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور گاڑی ایک بنگلے کے سامنے روک کے وہ باہر نکلا۔ گیٹ پہ گارڈ اسے دیکھ کے پہچان گیا۔ حنان سر آپ یہاں؟ وہ حیرانگی کا اظہار کرتے بولا۔ فجر کہاں ہے؟ وہ اسے تنبیہی نظروں سے دیکھتا فجر کا پوچھنے لگا۔ فجر میں تو یہاں نہیں ہے، وہ نظریں چراتے بولا۔ حنان اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ گارڈ بھی پیشانی ملتا اس کے پیچھے آیا۔ حنان اندر جا چکا تھا جہاں زرلش کے دو آدمی تھے۔ دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ حنان سر؟ پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ فجر کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں کوئی نہیں ہے ہمارے سوا، ان میں سے ایک بولا تو حنان کے سخت نظروں سے دیکھنے پہ وہ گڑ بڑا کے سر جھکا گیا۔ فجر فجر، وہ اونچی آواز میں فجر کو بلانے لگا۔ جب کہ وہ دونوں گھبرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب زرلش کو کیا بتائیں گے؟ فجر جو صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی حنان کی آواز پہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے اسے حنان کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پہ خوشی اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ حنان؟ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترتی حنان کے گلے آ کے لگ گئی۔ حنان نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ حنان؟ فجر رونے لگ گئی، جبکہ حنان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ فجر روتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ویلڈن 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 آواز پہ اچانک دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ زرلش ریوالور ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ حنان نے فجر کو اپنے پیچھے کر لیا، جبکہ زرلش کو زہر خند ہنسی گونجی۔ نہیں بچا پاؤ گے اب تم اس عورت کو حنان، اور نہ تم خود بچ پاؤ گے۔ حنان لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ کتنی دفعہ، آخر کتنی دفعہ یہ عورت چھینے گی تمہیں مجھ سے؟ کب تک صبر کرنا ہوگا مجھے؟ وہ چلائی۔ مرتی کیوں نہیں ہے یہ؟ وہ خونخوار نظروں سے فجر جو دیکھتی بولی تھی۔ تمہارے لیے تڑپتی رہتی ہوں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ بس یہی نظر آتی ہے۔ عیاشی کا اڈا بن گئی ہے، پہلے تابش کے لیے اور اب تمہارے۔ شٹ اپ! حنان گھرایا۔ زرلش اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی ہنس پڑی۔ اس کی آنکھیں غم و غصے سے چھلک رہی تھی۔ محبت کرتے ہو فجر سے؟ کرتے تھے پہلے بھی، پھر مجھے اپنا کہ بھی تم اس سے اس عورت کو چاہتے رہے۔ تمہارے قریب آتی تو تم دور ہو جاتے۔ کیوں حنان کیوں؟
میں بھی تو محبت کرتی ہوں نا تم سے، پھر کیوں، بولو کیوں، آخر میں، وہ چلائی۔ فجر نے حنان کا کندھا تھام لیا، بہت کوشش کی لیکن نہیں بن سکے تم میرے، تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے ہی نہیں، ورنہ چند لمحے دے ہی دیتے مجھے تم، مجھ میں، میرے وجود میں تمہیں کوئی دلچسپی کیوں نہیں ہو رہی؟ رک کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ پہلے کون مرنا پسند کرے گا تم دونوں میں سے؟ ڈرامہ بند کرو اپنا تم۔ حنان اسے سخت نظروں سے دیکھتا گھرایا۔ ڈرامہ؟ وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ میں اذیت میں ہوں، میں بہت اذیت میں ہوں حنان، مرنا چاہتی ہوں، آج ہم تینوں مریں گے یہیں، مجھے معاف کر دینا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹنا، اپنی محبت کو ختم کر دینا بہت تکلیف دہ ہے۔ لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ساتھ ہی گولی کی آواز آئی، لیکن اس سے پہلے کہ گولی حنان کو لگتی، فجر اس کے سامنے آ چکی تھی اور 2 گولیاں آگے پیچھے اس کے پیٹ کو لگی تھی۔ حنان پتھرائی آنکھوں سے فجر کے خون آلود وجود کو دیکھتا اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ فجر مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ فجر، فجر، کانپتی آواز میں اسے پکارنے لگی۔ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا لیکن فجر کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آنکھیں کھولو پلیز، پلیز فجر۔ وہ تو رونے لگ گیا۔ زرلش ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، حنان کی بے چینی فجر کے لیے وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ منظر دیکھ کے اس کا جسم، ذہن، روح جیسے جھلس رہے تھے۔ اس نے تیسری گولی چلائی جو حنان کی پشت پہ لگی۔ ساکت آنکھوں سے وہ حنان کو فجر کے پہلو میں گرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ریوالور اپنی کنپٹی پہ رکھی اور گولی چلا دی۔ شاویز بھی پہنچ چکا تھا وہاں، لیکن وہاں پہنچ کے اسے لگا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یادیں ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے ہماری یادیں وابستہ ہوتی ہیں وہ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ محبت ہمیں کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا، ہم محبت کر تو لیتے ہیں لیکن ان لمحوں کو حسین احساس ہمارے لیے بہت انوکھا ہوتا ہے جب ہمیں کسی سے محبت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن محبت کا انجام کیا ہوتا ہے اس سے ہم انجان ہی ہوتے ہیں۔ کون جیتا ہے، کون مرتا ہے، کون چھوڑ جاتا ہے، کون ساتھ رہتا ہے، یہ سب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں محبت جیت ہوتی ہے، محبت مان ہوتی ہے، محبت امر ہوتی ہے، پھر چاہے وہ بچھڑ جائے یادیں تو ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ حسین لمحوں کی حسین یادیں۔ وہ دیر تک بیٹھا اس قبر کو دیکھتا رہا، اس کے ذہن میں سوچوں کے تانے بانے بن رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کے پاس بیٹھے 5 سالہ انس کو دیکھا جو اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کے وہ حنان کی طرف دیکھنے لگا۔ حنان کے لبوں پہ دھیمی مسکان تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو انس بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، پھر اپنے ننھے ہاتھ حنان کے ہاتھ میں دے کے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زندگی کا سفر بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، ساری زندگی اپنوں کے ساتھ کی چاہ رہتی ہے، لیکن جب ایک بار منہ موڑ لیں زندگی آپ سے، سانسوں کا ساتھ چھوڑ جائے، روح جسم سے آزاد ہو جائے، پھر کون سی چاہ، کہیں کیسی چاہ۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو فجر کڑے تیوروں کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھے تم دونوں؟ کہا بھی تھا جلدی آنا ہے، ہم بڑے پاپا کے پاس گئے تھے، انس کہتا اپنی 1 سال کی بہن انشا کو پیار کرنے لگا۔ فجر نے حنان کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ کوئی اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ حنان جیسا اچھا، نیک دل انسان، محبتیں نچھاور کرنے والا انسان، اسے حنان سے محبت نہیں عشق ہو گیا تھا، وہ عبادت کی طرح اسے عشق کرتی تھی۔ ہوتا ہے نا، کوئی بہت اچھا، بہت پیار کرنے والا انسان ہمیں اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل اس کی عبادت کرنے کو کرتا ہے۔ انس اور انشا کو سلا کے وہ اب حنان کے پاس آ کے بیٹھ چکی تھی اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان اس کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑا۔ فجر نے قریب ہو کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ دیے، پھر اسے دیکھنے لگی۔ تم اتنے اچھے، اتنی محبت کرنے والے کیوں ہو حنان؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں قرض دار ہوتی جا رہی ہوں تمہاری۔ حنان نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلا لیے۔ تو ایسے ہی محبت کے نظارے کر کے آپ قرض چکا دیا کر۔
فجر جھم ہی گئی، وہ پلکیں جھکا گئی۔ باتیں کرو نہ فجر، تمہیں سننا بھی اچھا لگتا ہے، حنان بہت پیار سے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ فجر نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ حنان تھینک یو، انس کو ماں دینے کے لیے، اسے تابش سے اٹیچ رہنے کے لیے، میرے وجود کو اپنی محبتوں سے بھرنے کے لیے، ایک مکمل و خوبصورت فیملی کے لیے۔ ہم کتنے خوش ہیں، ساتھ ہیں۔ حنان اسے دیکھے جا رہا تھا، خاموشی سے اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ فجر نے مسکرا کے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ تم تینوں میرے ہو فجر، میرا وجود ہو تم تینوں، میرے ذات کی تکمیل ہو تم تینوں۔ ساتھ ہی اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ جیت تو محبت کی ہی ہوتی ہے نا۔ حسد اور جلن کی آگ میں اکثر انسان خود ہی جھلس جاتے ہیں۔ زرلش نے حسد میں مبتلا ہو کے حنان و فجر کو الگ کرنے کی سرتوڑ کوشش کی، فجر کو مارنے کی کوشش کی، حنان جو اپنے قریب لانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن پھر بھی وہ ہار گئی اور اسی حسد کے ساتھ وہ موت کے دامن میں سو گئی۔ جبکہ حنان اور فجر اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں اور تابش۔ فجر دھیرے سے مسکرا پڑی، اس کی روح پر سکون ہے، کیونکہ جیسا وہ چاہتا تھا کہ فجر ہمیشہ خوش رہے، محبتوں کے حصار میں رہے، ایک اچھے انسان کے ساتھ رہے، اس کی خواہش پوری ہو گئی اور اس کی فجر حنان کے ساتھ خوش ہے، مطمئن ہے، پرسکون ہے۔ دل کے کسی کونے میں تابش آج بھی ہے، اس کی محبت آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے حنان، انس، انشاءاللہ اس کی کل کائنات ہے۔